नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आया नंबर 160 162 हमने 163 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 264 आया सूरत अल बकरा की शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तुब्तिलु, ना तुम ज़ाया करो, सदक़ातिकुम, अपने सदक़ात को, बिलमन्नी, साथ एहसान के, वल अज़ा, और अजियत के, कल्लज़ी, उसकी तरह जो युनफिकु, खर्च करता है, मालहू, माल अपना, रिया, दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, अन्नास, लोगों को, वला युमिनु, और नहीं वो ईमान लाता, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरी दिन पर, आखिरत पर भी वो ईमान नहीं लाता। जो इंसान जाया करता है सदका, पहले यहां तक आयत को देखते हैं। आया नंबर 264। अल्लाह ताला हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी वजाहत हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि माल को कहाँ पे खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला माल भी देता, खुद ही देते हैं अल्लाह ताला, और फिर खुद ही उसका मुसर्रफ भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ खर्च करो और कहाँ पे खर्च करना जायज़ है और कहाँ नहीं खर्च करना। कहाँ खर्च करोगे तुम्हारे लिए नुकसान ही नुकसान है और तुम कफारे में ही पड़ोगे, नुकसान में ही पड़ोगे। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अगर तुम माल जाया करते हो तो इसका मतलब है कि, और तुम दिखावे के तौर पे करते हो, दो बातें बताएंगी, दो पॉइंट्स। जो अपना माल एक दिखावे के लिए खर्च करे और एक अजियत के लिए, एहसान जताने के लिए और अजियत के लिए माल को खर्च करना। इंसान माल की कमजोरी में पड़ा ही हुआ है, उसको माल बहुत पसंद है। हर हाल में इंसान माल के पीछे दौड़ता है, माल के पीछे ही कमाता भी है, उसको जरूरत भी समझता है, लेकिन बहुत कम लोग इसको सही खर्च करते हैं, सही अंदाजे से, सही तरीके से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि जब आप लोगों को कहा गया कि खर्च करो, तो आप लोगों में से माशाल्लाह आगे बढ़कर आप लोगों ने एक कॉज के लिए दिया, और अल्लाह ताला की खातिर, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो और खालिस अल्लाह के लिए दिया जाए, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको बहुत खूबसूरत अंदाज से कबूल फरमाते हैं। और ऐसी बरकत पड़ी कि 5,000 आधे जमा हुए, एग्जैक्टली आधे जमा हुए, और आधों का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने कर दिया। थोड़े कम पड़े, लेकिन अल्लाह ताला वो भी पूरे कर देगा इंशाअल्लाह ताला। कोशिश है कि डेडलाइंस तक हो जाए। यहाँ पर माल खर्च करने के बारे में जब कहा गया कि इन लोगों की मिसाल, जो लोग अल्लाह की राह में यानी खैर के कामों में अपने माल को खर्च करते हैं, उनके खर्च के लिए किए हुए मालों की हालत ऐसी है जैसे कि उन्होंने खर्च किया और फिर जाया कर दिया माल। सदका करने के सही और मसनून तरीका बयान किया गया कि इस तरह कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं, या जिनको दिया गया है इनको कोई इज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ नहीं देते, देकर उनको तकलीफ नहीं देते, उनका सवाब उनके रब के पास महफूज है, और ना इन पर आइंदा कोई
خطرہ ہے اور نہ کوئی رنج و غم، یہ تو ہم نے پہلے پڑھا۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتے، ان چیزوں کا خیال ہی ان کو نہیں ہے، تو پھر ان کا مال ضائع ہو گیا، اذیت بھی دے رہے ہیں اور وہ تنگ بھی کر رہے ہیں، احسان بھی جتا رہے ہیں۔ یہ چوتھی آیت ہے اسی سبجیکٹ کے بارے میں، اور اتنی تاکید کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، اتنی زبردست انسٹرکشنز ہیں کہ اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، ختم نہ کر دو۔ اور یہ بہت سخت کام ہے۔ کس طرح کے؟ زبان سے احسان جتلا کر یا برتاؤ سے تکلیف دے کر، یا تو انسان کی یہ زبان جو ہے یہ بہت آپ کو نیکی کے کام کرا دیتی ہے، یا پھر یہ آپ کو ذلیل کر کے رکھوا دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہاں پر یہی بات کی گئی کہ اگر تم دنیا پر آخرت پر ایمان رہتے ہو کہ یہ تمہیں اجر آخرت پہ ملے گا، اس کا اجر تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، تو پھر کام کس بات کا، پھر فکر کس بات کی؟ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس صدقہ اور خیرات کے بعد احسان جتلانے یا پھر اس کی ریاکاری کرنے اور یا پھر تکلیف دینے کی صورت جو ہے، وہ انسان کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہے، اس کے اعمال نامے میں کچھ نہیں رہتا، وہ صدقہ بالکل وجود میں ہی نہیں ہے، ایک قسم کا اس پر کوئی ثواب نہیں۔ آپ نے دیا بھی، دے بھی دیا ہم نے، چلو، لیکن پھر اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ بہت ہی آنکھیں کھولنے والی آیت، اور جو شخص لوگوں کو دکھاوے اور نام پیدا کرنے کے لیے، نام و نمود اور نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال بتائی جا رہی ہے۔ فَمَثَلُهُ، تو مثال ان کی، کَمَثَلِ أُسْوَانٍ، مثال مانے چکنے پتھر کی، صفوان چکنا پتھر کو کہتے ہیں، علیہ اس پر، ترابن مٹی ہے، فَأَصَابَهُ تو پہنچے اسے، وابلن کوئی تیز بارش، وابل تیز بارش، فَتَرَكَهُ تو وہ چھوڑ دے اس کو، سلدہ صاف چٹان، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے، علی شیئن کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسب انہوں نے کمائی کی، واللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الکافرین جو کافر ہیں۔ مثال ایسی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر، کیسا پتھر ہے؟ صفوان چکنا سا پتھر، علیہ تراب صاف چمکتا شائننگ پتھر، جس کے اوپر تراب ہے، مٹی ہے، کچھ مٹی جم جائے، اس میں پتھر ہے، کوئی اس کے اندر کچھ نہیں جاتا، نہ اس کے اندر کوئی بیج بویا جاتا ہے، نہ کوئی دانا بونے پر کچھ آتا ہی نہیں اس کے اندر، پتھر کا ہے، اس پر زور کی بارش پڑ جائے اور وہ اس کو بالکل صاف کر دے، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی، اپنا یہ صدقہ، اپنا یہ دیا ہوا ذرا بھی ہاتھ نہیں لگے گا، کچھ ہاتھ نہیں ہوگا۔ مٹی جمی تھی اس کے اوپر، شاید کچھ اگائے، مٹی پڑی تھی، شاید اس میں کوئی دانا ٹک جاتا، کوئی رہ جاتا دانا، تو وہ کچھ اگ آتا اس میں سے،
لیکن تیز بارش جو پڑی تو وہ چھوڑ دے اس کو صاف چٹان کو ویسی کی ویسی. لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے علی شیء کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. ان کی کمائی میں سے ذرا ان کو ہاتھ نہیں لگے گا, ذرا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ ہی نہیں دکھاتے ہدایت کا, کیونکہ انہوں نے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی. اس سے قبولیت کا پتہ چلتا ہے کہ صدقے کی خیرات کی ایک قبولیت کی شرط ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی گئے, اللہ کو مانے ہوئے, اللہ کو مانتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کو رضا جوئی اور ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کرے, دکھلاوا نہ ہو یا نام اور نامود کی نیت سے نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, اپنے مال کو برباد کرنا, اس طرح ختم کر دینا. آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن بھی اگر کوئی خیرات محض نام اور نامود اور ریا کے لیے کرتا ہے اور ریاکاری کے لیے کرتا ہے, اس کا بھی یہی حال ہے, اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا. پھر اس جگہ لا یؤمن کا لفظ آیا کہ لا یؤمنو, کہ وہ نہیں ایمان لاتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم لمن واذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والآخرہ, اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر. یہ ایک اضافہ کیا گیا اس لیے کہ شاید یہ اشارہ کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ ریاکاری اور نام کے لیے جو کام کرتا ہے اس شخص سے یہی لگتا ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, کیونکہ وہ دنیا میں ہی چاہتا ہے نا کہ میری ریاکاری میں دکھاوا کروں, مجھے دنیا ہی میں مل جائے, کیونکہ ریاکاری اس کے ایمان میں خلل کی علامت ہے, وہ خلل پیدا کر دیتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ نہیں دکھائیں گے, اس کا یہ مطلب ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات اور آیات جو سب انسانوں کے لیے عام ہیں, کافر جو اس ہدایت پر نظر نہیں رکھتے بلکہ مذاق کرتے ہیں, مذاق اڑاتے بھی ہیں, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق سے محروم کر دیتے ہیں. اور جو بھی ان آیات کا مذاق اڑاتا ہے ان کا یہی ہی انجام ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے محروم کر دیتے ہیں, اس کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ ہدایت کی طرف جائے بھی, اور جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا. بہت پاورفل آیت ہے, اور اگر ہم اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں مومنوں کو بتا رہے ہیں کہ اپنے صدقات اور خیرات احسان رکھنے اور عطا دینے سے اس شخص کی طرح برباد ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور پر زور سے بارش پڑ سے وہ بھی صاف کر دے, اس میں نہ کچھ اگ سکے نہ کوئی بیج ٹھہر سکے. اس طرح ریاکاری کرنے والے, دکھاوا کرنے والے لوگ, شو آف کرنے والوں کو بھی اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ نہیں ملے گا. اور اللہ ایسے ناشکروں کو جو ان کا شکر کرنے کا ارادہ بھی نہیں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شکر کریں, ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے, اللہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر گامزن کر دے. بات یہ کہ ایک تو یہ کہا گیا نا کہ صدقہ اور خیرات کر کے احسان جتلانا, تکلیف دے باتیں کرنا اہل ایمان کو سوٹ ہی نہیں کرتا.
اور یہ باتیں انسان کو سوٹ ہی نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ نہیں قدرت رکھتے ہوں گے کسی چیز پر وہ اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کافر لوگ ہیں۔ اس میں جو بات میں کر رہی تھی کہ اہل ایمان ان لوگوں کا وتیرہ ہے کہ جو منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، دوسرے ایسے خرچ کرنے کی مثال جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اس کا تو ایک بیج بھی 100 سے 700 دانوں میں بدل جائے گا، اور اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، یہ کسی کو نہ فائدہ نہ نقصان۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے اس کو ایکسپلین اور کریں، نیکسٹ آیت، وَمَثَلُ، اور مثال، الَّذِينَ، ان کی جو يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی طلب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، وَتَثْبِيتًا، اور پختگی کے لیے، من انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنے دل سے، دل کی خوشی سے، وَتَثْبِيتًا، اور پختگی کے ساتھ، من انفسہم اپنے نفسوں کی، اپنے دلوں کو جماتے ہوئے، اپنے دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ۔ اب اس کے اتنے معنی ہیں، تثبیتاً، پختہ کر کے اپنے نفسوں کو، کہ آسان نہیں ہوتا دینا، دل میں آتا ہے میری تو وہ ضرورت ہے، مجھے تو وہاں دینا ہے، انہوں نے بھی مانگ لیا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ دے دو اللہ کے راستے پر، اب کیا ہوگا؟ تو کہا گیا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اب اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کرنے میں، ان اللہ کی خوشی میں یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کیسی دی گئی؟ کمثل جنت، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، اور پھر بربوۃ، اور اونچی جگہ پر ہو، ربوہ راب با اونچی جگہ پہ کہتے ہیں اس کو، اصابہم پہنچے اس کو، اسے پہنچے، وابل تیز بارش، فآتت پہلے بھی بارش آئی تو سب کچھ اڑا گئی، فآتت تو دے اسے، اکلہا پھل اپنا، اکلہا اکل کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، اکلہا کھانے کا پھل اپنا، ضعفین دگنا، اضافے سے، کہ وہ ایک باغ کی مثال ہے جو اونچی زمین پر ہو، اور نمبر 1 زوردار بارش اس پر برسے، وہ اپنا پھل دگنا دے دے، کیا بات ہے۔ فَإِن، پھر اگر، لم نہ یصیبہا پہنچے اس کو، وابل کوئی تیز بارش، فتل تو پھوار، وابل کی اپوزٹ فتل، تو پھوار ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی ساتھ اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو تو بارش ہو جائے، ایک تو سب سے پہلے وہ کہیں اونچی جگہ پر ہے، پہاڑ بلند اونچی سطح پر، کسی بھی ماؤنٹن ایریا کو دیکھ لیں، لش گرین، اور اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا دے دے، ورنہ ہلکی سی پھوار
اور تھوڑی سی یہ شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے. اس طرح ان کو فلرش کر دیتی ہے. اس طرح کوئی نقصان بھی ہو جائے، یعنی کہ اس کے اندر نقصانات بھی ہو جائیں، تو وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور زیادہ اس کا نفع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے اندر اس کی کمی کے باوجود، یعنی کہ اس نے کم دیا ہوتا ہے، کم صدقہ کیا ہوتا ہے، اس کی کمی کے باوجود اللہ اس کو کئی کئی دگنا اجر اور ثواب دے دیتا ہے. کیسا پیارا ہے. جنتن اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درختوں جو زمین کو ڈھانپ لیں، اور باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو، اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے غائب ہوں. یہ جن سے اللہ تعالی ہمیں مثال دے رہے ہیں اس کو، کہ ایسا باغ لگا ہو نیکیوں کا کہ اس کے اندر دور دور تک درختی درخت ہوں اور اس سے بڑھتا ہی چلے جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر، کہ یہ جن سے ایکچولی لیا گیا، جن سے اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی. اور جیسے جنت جنین جو ہے وہ بچے کو بھی کہتے ہیں نا، جنین کہا جاتا ہے، جو بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے، کہ وہ ابھی نظر نہیں آتا، وہ پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے. وہ باہر آ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ کیسا ہے، کیسا نکلا، اس کے ہاتھ پاؤں منہ شکل کیسی ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ صدقہ جنین کی طرح، وہ چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ، چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے اور وہ انسان بنتا ہے، اور وہ کیا سے کیا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر پیدا کر دیتے ہیں. پیٹ کے بچے کو بھی کہا گیا نظر نہیں آتا. اور پھر جنون دیوانگی کو بھی کہتے ہیں. جنون سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس میں سے بھی عقل پر جیسے پردہ پڑتا ہے، جنون کی حالت میں ہوتا ہے. اور یہ جنونی حالت جنت کی حالت ہے. اسی لیے جنت کو اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے غائب ہے. اور اونچی زمین کو کہتے ہیں، وابل تیز بارش کو کہتے ہیں. یہ الفاظ بہت زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ قبولیت کی ایک مثال، جو انسان اللہ تعالیٰ سے قبولیت چاہتا ہے کہ اللہ میرا صدقہ قبول ہو جائے، میرا کام قبول ہو جائے، میری اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بخشش قبول فرما لے. جب وہ قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ قبولیت کیسی ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے مال خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے رضامندی کی نیت سے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے نفسوں میں پخت بھی پیدا کر لیتے ہیں، وہ جم جاتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ ہو کسی اونچے ٹیلے پر، پہاڑ پر، اس پہ زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ اپنا پھل لایا ہو زیادہ سے زیادہ. اور اگر ایسے زور کی بارش بھی نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا، جاننے والا ہے. اس میں نیت خالص، پھر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے جم جانا، جم کے دینا، نیت سے دینا. اور تھوڑا بھی اگر دیں گے، اس میں کمی بھی ہوگی تو اللہ اس کو پوری کر دیں گے. تھوڑا بھی ہوگا کام تو تھوڑا بھی دیا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات مکمل کر دی. اب اگلی آیت 166 بھی دیکھ لیں. ایودو، اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں، کہا کیا چاہتا ہے، ایودو کیا چاہتا ہے، احدکم کوئی ایک تم میں سے کیا کوئی چاہتا ہے. ایود ود ہوتا ہے چاہنا، محبت کرنا، ود قربت حاصل کرنا. کیا تم چاہتے ہو تم میں سے ایک، ان تکونا کہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ، کیونکہ یہ باغ کی
باغ کی بات آ رہی ہے تینوں جگہ پر. ایک باغ ہو من نخیل کھجوروں کا، نخیل، و نابن و انابن اور انگوروں کا، تجری من تحتی الانہار اس کے نیچے بہتی ہوں نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، ثمرات ہوں، و اصابہ اور پہنچے اس کو، الکبر بڑھاپا، ولہو اور اس کی ذریت اور اس کی اولاد ہو، ضعفاء کمزور چھوٹی، فاصابہ پھر پہنچے اسے، اعصارن ایک بگولا، فیہ اس میں، نارن آگ ہو، فاحترقت پس وہ جل جائے، فاحترقت جل جائے، کذالک یبین اللہ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ میں آپ کو صرف اس کا ترجمہ کروا دیا ہے میں نے آپ کو. یہ ایسی آیت ہے اگلی کہ کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے کوئی ایک کہ نہ ہو کہ اس کے پاس ایک باغ کھجوروں کا، ایک اور انگوروں کا، اور بہتی ہوں اس کے نیچے سے ایک نہر، بہت خوبصورت جگہ بتائی جا رہی ہے، اور اس میں سے ہر قسم کے پھل ہوں اس میں سے، اور پھر سب طرح کے میوے حاصل ہو رہے ہوں، اور آ گیا اس پر بڑھاپا، اور اس کی اولاد میں ابھی کمزوری ہے، ضعیف ہے ابھی، اور اس باغ پر ایک بگولا پڑ جائے جس میں آگ تھی، جس سے وہ باغ جل اٹھا. یوں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تم کو اللہ آیات دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اب صدقے اور خیرات میں ساری شرائط بتا کے اب کہا گیا ہے کہ صدقے کے جو باطل اور نامراد ہونے یا برباد ہونے کی ایک مثال اس میں سے ایک طرح یہ واضح فرمایا گیا کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے بات کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگور کا، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور ایک اسی شخص کے باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں، اور پھر اس پہ بڑھاپا آ جائے، اور اس کی جو بچے ہیں اہل و عیال بھی ہوں جن میں ابھی قوت ہی نہیں، کمزوری ہے، ان کے حالات کمزور ہوں یا جسمانی طور پر یا بیمار ہوں یا وہ ان میں کمی ہے، اور اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے، آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح اپنا آپ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے، تاکہ تم سوچا کرو. مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ بظاہر وہ صدقہ کر کے آخرت کے لیے بہت سا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ذخیرہ کچھ بھی کام کا نہیں ہے. اللہ چاہے تو وہ ختم کر دے. یعنی کہ اس کا بڑھاپا آ گیا، اس کی اولاد بھی کمزور ہے، چھوٹے بچے ہیں یا کمزور ہیں یا بیمار ہیں، تو جوانی کی حالت میں کسی کا باغ یا کھیتی جل جائے تو وہ دوبارہ اس کی امید ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ بنا لیتا ہے اور پھر باغ لگا لوں گا، کوئی بات نہیں. پھر جس شخص کی اولاد ہی نہ ہو یا اس کو دوبارہ باغ لگانے کی امید بھی نہ ہو، تو باغ جل جانے کے بعد بھی اس کا کوئی خاص فکر یعنی کہ اس کی جو روزی کی فکر ہے اس کو نہیں ہوتی. پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے نا آخرت میں. اکیلا آدمی جس طرح چاہے اپنے آپ کو تنگی سے گزار لیتا ہے، لیکن اگر اولاد بھی ہو تو وہ ان سے توقع کرتا ہے کہ ہائے میں ان کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں، میں ان کے لیے کچھ بنا جاؤں، میں ان کی مدد کر جاؤں. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو باغ کے جل جانے کا بتا رہے ہیں کہ اگر وہ لٹ جائے یا وہ ختم ہو جائے یا لوگوں کی جیسے بینکرپسی ہو جاتی ہے آخری ٹائم پر بھی کچھ ایسا صدمہ پہنچ جاتا ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات کے غور و فکر کرو. اصل تو بات اللہ تعالیٰ کی ہے نا. اگر انسان محنت کرتا ہے، خرچ کر کے ایک باغ لگاتا ہے اور وہ باغ تیار ہو کر پھل بھی دینے لگا، اور اس حالت میں جب بڑھاپا اور کمزوری کا زمانہ آ گیا اور یہ شخص
کا بچے بھی ہیں اور آگے چھوڑ کے بھی جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کمزور ہیں، تو ان حالات میں اگر لگا ہوا باغ جل گیا تو بہت شدید صدمہ ہوگا، بے حد تکلیف ہوگی۔ تو اس طرح جو شخص ریاکاری سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے اور اس نے باغ لگایا، پھر موت کے بعد اس کی حالت اس بوڑھے جیسی ہو جائے جو کمانے اور دوبارہ باغ لگانے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، کیونکہ موت کے بعد انسان کا کوئی عمل ہی نہیں رہا۔ بہت زیادہ غور و فکر کی آیت ہے یہ۔ اب موت آ گئی، اس نے اللہ کے لیے تو کیا نہیں تھا، اس نے کیا تھا اپنے بچوں کے لیے، نہ وہ بچوں کے کام آیا، وہ تو جلا گیا۔ اور جو اس پچھلی کمائی وہ سمجھ رہا تھا محفوظ ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں رہی، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ چلو ضعیفی میں کام آئے گی، وہ کام بھی نہ آئی، اور سب جلا کے ختم ہو گیا۔ تو یا اللہ نے برباد کر دیا، ختم کر دیا، بینکرپسی ہو گئی، جابس چلی جاتی ہیں، کھایا پیا مال ختم ہو جاتا ہے، اس کے دکھ اور درد کی انتہا کیا ہوگی پھر۔ اس طرح یہ صدقہ اور خیرات جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کیا گیا تھا، ایسے وقت اللہ تعالیٰ اس کو لے بھی سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کروا رہے ہیں کہ اب اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات کے اللہ کے نزدیک قبول ہونے کی ایک ہی بڑی شرط اخلاص ہے، کہ خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، کسی نام کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی اولاد کے لیے نہ کیا جائے، کیونکہ اولاد کو تو اللہ دے ہی دے گا، اس کو تو اللہ نے دینا ہی دینا۔ اس پورے رکوع کے تمام جیسے آیات 1 by 1 اگر آپ اکٹھے دیکھیں گے تو نظر ڈالیں گے، تو ان میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کے لیے اللہ کے نزدیک قبولیت کی 6 شرطیں ہیں۔ آپ لوگ لکھیں گے، آپ کو آج کا ہوم ورک ہے کہ یہ آپ نے 6 شرطیں معلوم کرنی ہیں۔ اس کی 6 شرطیں کیا ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ کے آنسرز۔ یہ رکوع بہت زبردست رکوع تھا، جس میں خرچ کرنا کہ مال آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس کو خرچ کریں، کس نیت سے خرچ کریں، اور کیا نہ ہو، نیت کا فطور کیا نہ ہو، کون سی شرائط ہوں گی جو قبول کیا جائے گا اور کون سی شرائط ہوں گی جو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں آج کل ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، ہم اپنے مال کو کدھر خرچ کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ جائیں، لیکن کون سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے وارثوں کے لیے سچ مچ چھوڑ کے بھی چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے۔ کئی ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کو بے شمار دولت ملی اور انہوں نے پھر اڑا دی۔ جو بچے خود سے کماتے ہیں، جو خود پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پھر اس دولت کی قدر بھی ہوتی ہے۔ یہ میرے بڑے بزرگ یہی کہا کرتے تھے، اور انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے کہا اتنا دو جتنا پچ جائے، اور خود اپنے ہاتھ سے مال خرچ کر جاؤ اللہ کے راہ میں، اور اتنا خرچ کر کے جاؤ جتنا اپنا آپ بچا سکو۔ تو ہم اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کریں کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اور اپنی اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقل فہم دے کہ ان کے لیے بھی اتنی آسانی کر دیں کہ بہت زیادہ آسانیاں بھی نہ ہو جائیں، اور وہ اس آسانی کو، عیش اور عشرت کو اڑا کر، اور وہ پھر غلط کاموں میں پڑے رہیں اور گناہوں میں پڑے رہیں، اور ان کو زیادہ دولت ہونے کی وجہ سے ان کے مائنڈ میں ایسا فطور آئے اور وہ ضائع کر دیں مال آپ کا، جو آپ کا محنت کا کمائی کا مال تھا، اس کو ضائع کر کے پیچھے بھی کچھ نہ چھوڑیں۔ بہت سوچنے کی بات ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہمارا ماشاءاللہ ٹائم مکمل ہو گیا۔ باتیں تو اس کے اندر بہت ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کے مائنڈ میں کچھ آتی ہے بات؟
مائک کھول کے آپ کچھ اپنی رائے دینا چاہیں گے اس کے معاملے میں؟ لیکن نیکسٹ ویک میں چاہوں گی کہ آپ سے میں اس کے بارے میں، اس پورے رکوع کے بارے میں آپ نے اپنے تاثرات لکھنے ہیں، چاہے لکھیں، چاہے بول کے بتائیں، چاہے پڑھ کے بتائیں. I want your participation in this خاص طور پر اس رکوع میں. ٹھیک ہے، غور و فکر کریں اور پھر آپ اس پہ کمنٹ دیں گے. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے وہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی اپنا تجربہ بیان کر سکتے ہیں. آپ نے کیا سیکھا وہ بتا سکتے ہیں. آپ نے اس میں سے کیا عمل کے لیے سوچا اور کیا عمل کیا وہ بھی بتا سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.